बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 खबरें हैं। एक तो इमरान खान पंजाब असम्बली तोड़ने से भाग गया है और क्यों भागा है और इसकी क्या तफसील है, और दूसरा शाकिब निसार ने लंदन में नवाज शरीफ से माफ़ी तलाफ़ी के लिए बिलवास्ता एक राब्ता करने की कोशिश की है, और तीसरा ये है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की एक नई और तकरीबन यकीनी जंग का सामना है जो पहले से ज़्यादा हुजम वाली होगी और इसमें ख़तरात भी ज़्यादा होंगे और मुश्किलात भी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजूहात आपके सामने रखनी है। तो नाज़रीन, इब्तिदा करते हैं पंजाब असम्बली से। इमरान खान को ये तो यकीन हो गया कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकता, और उसकी वजह जो उसे बताई गई थी वो ये थी कि जब अरकान असम्बली ये देखेंगे कि इन्होंने असम्बली तोड़ देनी है तो फिर वो बागी हो जाएंगे, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। एक वजह इसकी ये है, और दूसरी वजह यह है कि उसको पता चल गया है कि असम्बली नहीं टूटेगी, क्योंकि परवेज़ इलाही ने कहीं ना कहीं एक वादा कर लिया है कि अगर मैंने एतमाद का वोट ले लिया तो असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो इस सूरत में फिर इमरान खान के लिए कोई फ़रार का रास्ता नहीं था, वो कोई बहाना नहीं बना सकता था। तो उसने ये जहन बनाया है कि मैं असम्बली तोड़ने के प्रोग्राम को वापस ले लूँ। इसके लिए फ़ज़ा हमवार करने के लिए उसने ये पहले ही कह दिया था कि मुझे इलेक्शन होते हुए सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इमरान खान के इस बयान का मकसद अपने वर्करों को ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि मैं असम्बली तोड़ने से भागने वाला हूँ। अब इसकी जो कोशिश है वो ये है कि परवेज़ इलाही किसी तरह से यकीन दहानी ले ले कि मुझे एतमाद का वोट मिल जाएगा, मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। परवेज़ इलाही को इस फैसले में इमरान खान ने एतमाद में लिया है और इसे शरीक रखा है, गोया कि ये दोनों का मुश्तरका फ़ैसला है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान का ख्याल है कि वो लोग, वो अरकान असम्बली जो एतमाद के वोट वाले दिन गैर हाज़िर रहेंगे और जिनकी वजह से परवेज़ इलाही वोट नहीं ले सकेगा एतमाद का, तो मेरी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी और पंजाब में मेरे लिए नए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसके बाद उसने ये बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया। पार्टी के सीनियर क़यादत को उसने इस फैसले से आगाह कर दिया है। आपको ये मालूम करके कोई हैरत नहीं होगी, पहले भी ऐसा होता रहा है कि पार्टी की एग्जीक्यूटिव कौंसिल या वर्किंग कमेटी जो भी है, इनकी मरकज़ी बॉडी का नाम, फ़ैसले उसमें नहीं होते। इमरान खान ख़ुद फ़ैसले करता है और इस कमेटी को एतमाद में भी नहीं लेता, बल्कि अपने चंद साथियों को, जिनको किचन कैबिनेट का नाम दिया जाता है, और वैसे तो किचन कैबिनेट होती है जो वज़ीर-ए-आज़म के कोई करीबी साथी होते हैं, वो कैबिनेट से बाला जो फैसले करते हैं उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जहाँ इमरान खान के हवाले से भी ये टर्म इस्तेमाल हो रही है, तो वो चंद 3 या 4 साथी होते हैं, उनको ये बता देता है, और उनको इसने बता दिया, परवेज़ इलाही को भी बता दिया, मुनस इलाही को भी बता दिया। बाकी पार्टी क़यादत में अक्सर को इसका इल्म नहीं था, उनको इसका इल्म काफ लीग के हलकों से हुआ। ये कैसा लतीफ़ा है। तो बहरहाल अब ये असम्बली तोड़ने के फ़ैसले से भाग गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी वो मामला सूरत हाल बरकरार रहेगी कि जिसमें ये दावा किया जाता था, और तमाम सहाफ़ी इस बात के, इस ख़्याल के हामी थे कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा। मेरे ख़्याल में एतमाद का वोट लेना इस इमरान खान की इस फैसले के बावजूद मुश्किल है, क्योंकि उसके 11 अरकान जो हैं वो असम्बली तोड़े या ना तोड़े, वो हर सूरत में इससे बागी हो चुके हैं। काफ लीग की जो 3 अरकान हैं जो वापस पलट आए हैं चौधरी शुजात की तरफ, जो 6 थे पहले, वो अपनी जगह हैं, और इनका एक रुकन जो है उसकी नाहली के लिए इसने खुद दरख्वास्त दे दी है। इस तरह इनके अरकान की अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। 186 या 87 वोट जितनी भी इन्होंने लेने हैं उसकी तादाद पूरी नहीं हो रही। 186 का फिगर है मेरे ख्याल में, 186 पूरे नहीं हो रहे। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। और फिर आपने ये देखा कि इमरान खान की पब्लिक में जो सपोर्ट थी, जो स्ट्रेंथ थी, जो वोटरों की, जो इसके वर्करों का एक हौसला था बराए नाम, वो अब बराए नाम भी नहीं रहा। मैंने ये बार बार कहा, और अब तो सब लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की स्ट्रीट पावर है ही नहीं।
اس کی اسٹریٹ پاور کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ خود جلسہ کرے، کسی جلسہ میں خطاب کرے، وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جن میں اس کی پارٹی کے حامی بھی ہوتے ہیں، تماشائی بھی ہوتے ہیں۔ اور لیکن اگر عمران خان نہ ہو تو اس کی پارٹی کہیں بھی پاکستان میں اسٹریٹ فورس کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آج تک اس نے کیا ہے۔ لیکن جتنے بھی مظاہرے کیے ہیں تھوڑے بہت، اس میں 100 200 500 کہیں 800 اس طرح کی فگر تو ہم نے دیکھی ہے، جو ظاہر ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی پارٹی، پاکستان کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی پارٹی بھی، جس میں کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا، اگر وہ یوم احتجاج منائے تو پاکستان کے کم از کم 60-70 شہروں میں اس کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور ہر مظاہرے میں 200-400 سے لے کر 1000-2000، اور کراچی لاہور جیسے بڑے شہروں میں 2-2 3-3 4-4 ہزار لوگ بھی وہ مظاہروں کے لیے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی یہ اسٹرینتھ بھی نہیں ہے۔ تو مہنگائی کے خلاف اس نے احتجاج کی کال دی، جس کا فیصلہ باقاعدہ پارٹی کی کونسل میں کیا گیا، اور پارٹی عہدیداروں نے، فواد چودھری نے اور دوسروں نے اس کا اعلان کیا کہ ہم کل سے تحریک شروع کر رہے ہیں۔ تو اس تحریک کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں شروع کی ہے۔ کسی بھی شہر میں کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ پارٹی آفیسز کے باہر انہوں نے 5-7 آدمی 10 آدمی اکٹھے کر کے کوئی نعرے وغیرہ لگا دیے ہوں، لیکن پبلک لا علم ہے، حتیٰ کہ میڈیا لا علم ہے کہ کہاں ان کے مظاہرے ہوئے۔ پورے پاکستان میں خاموشی چھائی رہی۔ اور اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشن ملتوی ہوئے ہیں تو عمران خان کی ہدایت تھی کارکنوں کو کہ آپ نے بہرحال پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ جانا ہے۔ تو پورے اسلام آباد میں ان کے جو ووٹر پہنچے، کہیں 5-10 کہیں 20-25، تو پورے اسلام آباد میں جو ان کے ووٹر پہنچے ان کی اسٹرینتھ یعنی 200-250 کے درمیان تھی، یعنی 200-250 ورکر پہنچا۔ اور مسلم لیگ کا ووٹر تو کرنے کے لیے نہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر ایک الگ سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام آباد میں مسلم لیگ کو، نون کو کیا ہوا۔ خیر وہ یہ الگ موضوع ہے۔ تو دوسرا جو موضوع ہے جو بہت خطرناک ہے کہ یہ پختونخوا اور بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن کی تیاری ہے، لیکن طالبان نے کیا اعلان کیا ہے؟ طالبان سے مراد ٹی ٹی پی ہے۔ ٹی ٹی پی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک میسیج دیا گیا ہے کہ پاکستان غلام ہے، اور ہم انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، ان کے انہیں سوچ دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ ان کے عزائم کی واضح نشانی ہے، اور اس میں دو پہلو ہیں وہ عرض کرنے ہیں جو جس پر توجہ نہیں ہے ہمارے عام طور پر ہمارے لوگوں کی۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان غلام ہے، اسے غلامی سے نجات دلانی ہے، اور ٹی ٹی پی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو نجات دلانی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس مرتبہ ٹی ٹی پی کی قوت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ جو ان کے خلاف جو جنگ ہوگی وہ زیادہ مشکل ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ ٹی ٹی پی کے پاس افرادی قوت زیادہ آ گئی ہے، افرادی قوت ان کی وہی ہے جو پہلے تھی، اور جس میں کچھ اضافہ ہوا، کچھ کمی ہوئی۔ اصل میں ان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ان کو 2 وجوہات کی بنیاد پر ان کی طاقت بڑھ گئی ہے۔ ایک طاقت ان کو یہ بڑھ گئی ہے کہ اب انہیں بھاگنے کے لیے ٹھکانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان ان کے لیے کھلا کیمپ ہے، جب چاہیں افغانستان میں جائیں، اور افغان فوجیں وہ جو بارڈر پر باڑ لگی ہوئی ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں بھی، کلپ میں بھی، کہ جگہ جگہ ان کو توڑتے ہیں، اور اگر انہیں توڑنے سے روکا جائے تو وہ فائرنگ کر دیتے ہیں طالبان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان، افغانستان کے طالبان یہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے، ہم بار بار اس پر بات کر چکے ہیں کہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے نہیں بلکہ تحریک طالبان افغانستان کے کئی لیڈر یہ بیانات دے چکے ہیں کہ افغانستان کی سرحد جو ہے وہ دریائے سندھ پر ہے۔ دریائے سندھ سے مطلب یہ ہے کہ پورا پختونخوا، بلکہ پنجاب کا بھی کچھ علاقہ، اور شمالی بلوچستان کا علاقہ بھی، اس کے علاوہ چمن، کوئٹہ، اور ان کے جو طرف سے جو اب نقشے جاری کیے گئے طالبان افغانستان کی طرف سے، سرکاری طور پر نہیں لیکن ان کے بعض حلقوں کی طرف سے، بعض پاکٹس کی طرف سے جو نقشے جاری کیے گئے ہیں، ان میں نہ صرف پختونخوا اور بلوچستان بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو مغربی علاقہ ہے جو گلگت بلتستان سے ٹچ کرتا ہے، جس کا بارڈر، تو وہ بھی اس نقشے میں انہوں نے شامل کر دیا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ اب پہلے جیسا نہیں ہے، اب سنجیدہ مسئلہ ہے۔
پہلے ٹی ٹی پی والے واردات کر کے افغان بارڈر پر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں امریکی فوجی تعینات ہوتے تھے، تو یہ پاکستان میں چھپنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی چھپ جاتے تھے کبھی پکڑے جاتے تھے۔ اب ان کو راستہ کھل گیا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمران خان کا بی پلان تھا کہ اگر مجھے حکومت واپس نہ ملی تو میں ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان میں ایک جنگ لگوا دوں گا، اور اس کے شواہد بے شمار ہیں۔ عمران خان نے برسر اقتدار آتے ہی طالبان قیدیوں کو، دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو جن پر الزامات تھے انہیں جیلوں سے رہا کر دیا، کہیں پر جیلوں سے رہا کر دیا، کہیں پر جیلوں سے فرار کرا دیا۔ رہائی اس لیے قابل مذمت ہے کہ اگر ان پر الزامات جھوٹے تھے تو عدالتوں کے ذریعے انہیں بری کروایا جاتا، اگر الزامات سچے تھے تو انہیں سزا دلوائی جانی چاہیے تھی، نہ کہ انہیں رہا کر دیا جاتا۔ اور پھر ٹی ٹی پی کے لوگ اس وقت صرف پختونخوا میں نہیں ہیں بلکہ بلوچستان میں ان کی طاقت بڑھ چکی ہے، اور کراچی میں ان کے زبردست پاکٹ بن چکے ہیں۔ تو کراچی میں بھی ان کی عمران خان کی کوشش ہے کہ پختون مہاجر فسادات پھر سے شروع کرائے جائیں، اور اس کے لیے بہانہ بنایا جائے گا یہ متحدہ قومی موومنٹ جو پھر سے اکٹھی ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں کسی الگ پروگرام میں کچھ باتیں جو مجھے معلوم ہوئی ہیں وہ پیش کروں گا، لیکن اس میں ایک مختصر نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج ایم کیو ایم کے دھڑے متحد کر رہی ہے، یہ میں نے تسلی کر لی ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، فوج اس میں ملوث نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اب تک فوج چلا رہی تھی کراچی میں اور حیدرآباد میں بھی، اور وہ اس کے دھڑے کر رہی تھی، اور وہ اس کے دھڑوں کو آپس میں ملنے بھی نہیں دے رہی تھی، اور ایم کیو ایم مجبور تھی کہ جو فوج چاہتی تھی وہی ہوتا تھا، ایم کیو ایم کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے، وہ سیاسی پارٹیوں کے اندر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی، تو ایک قدرتی بات ہے کہ ایم کیو ایم کے ووٹروں کا پھر دباؤ بڑھا، کامران ٹیسوری بھی حرکت میں آیا، اور اس طرح متحدہ کے دھڑے آپس میں قریب ہونے لگے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاید بہت جلد خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں یہ سارے دھڑے متحد ہو جائیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ الطاف حسین ان دھڑوں کے دوبارہ انضمام کے بعد جو قومی ایم کیو ایم بنے گی، جو پھر سے متحدہ قومی، اس کا نام متحدہ قومی موومنٹ ہے لیکن یہ غیر متحدہ ہو چکی تھی، تو جب پھر سے یہ متحدہ قومی موومنٹ بنے گی تو الطاف حسین اس پر تائید کی مہر لگا دے گا، کیونکہ اب وہ چیزیں ماضی والی نہیں رہیں۔ تو فوج کی سیاسی مداخلت پر جو شور بچایا جا رہا ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی بھی پریشان ہے کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہدایت تھی کہ عمران خان کے ساتھ نتھی رہنا ہے، تو اب وہ ہدایت نہیں ہے، تو اسے بھی اب اپنی منزل کا تعین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو ہاں، اگر یہ ہم کہیں کہ حکومت اور استحکام کے حوالے سے فوج کو کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہے، اور وہ فوج استحکام کے لیے کچھ نہ کچھ دباؤ ڈال رہی ہے کہیں نہ کہیں پر، کسی نہ کسی جگہ پر، لیکن وہ مشورے کی صورت میں ہے، مینورنگ کی صورت میں نہیں ہے۔ مینورنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی جج کو فون کر دینا، کسی لیڈر کو فون کر دینا، کسی ایم پی ایم این اے کو فون کر دینا کہ یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، ایسے کوئی فون نہیں آ رہے ہیں۔ صرف جو حلقے، جو طاقتیں، جو یونٹ، سیاسی یونٹ کسی بھی سطح کا اگر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش میں ملوث ہے تو اسے ایک پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ عدم استحکام سے گریز کرو، اور پھر عقل مند کے لیے کچھ اشارے واضح ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک طرف تو پرویز الہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وفاقی حکومت سے چودھری شجاعت کے ذریعے رابطہ کر کے کہ میں اعتماد کا ووٹ مجھے لے دینے دے، میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، لیکن اب اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ خود عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ تو اب دیکھیے پرویز الہی کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ ویسے اس نے مونس الہی کو بھگا دیا اسپین، وہ لگژری طیارے میں حکومت کے خراجات پر وہاں پہنچا ہے، اپنے ذاتی خراجات سے نہیں پہنچا، یہ بھی پتہ چل گیا ہے، اور خربوں کی لوٹ مار جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ یہ بات ایک سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس نظام میں ایسے کیسے چلے گا، کیونکہ ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ فوج مداخلت نہ کرے، لیکن اگر فوج مداخلت نہیں کرتی تو پرویز الہی جیسے ڈاکو کا ہاتھ کون روکے گا جو پنجاب کو دیوالیہ بنا رہا ہے، پنجاب کو تباہ کرنے کی مشن پر ہے۔ تو ناظرین، ثاقب ناسور عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا یعنی شیطان
ضمیر فروش، ایمان فروش، انتہائی بدبادن اور خبیث فطرت انسان جو ڈیم فنڈ کے اربوں روپے لے کر بھاگا ہوا ہے، اور وہاں لندن میں جا کر اس نے اشیاء تعیش خریدی ہیں، جائیداد خریدی ہے، اور وہاں یہ رہ رہا ہے۔ تو اب اسے حقیقی خوف لاحق ہوا ہے کہ مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، کیونکہ جس طرح میں ننگا ہو رہا ہوں، جس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی حکومت مجھ پر کیس ہی نہ کر دے۔ حالانکہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ایسی کسی بات کا امکان نہیں ہے کہ یا عمران خان پر ہاتھ ڈالا جائے، یا پرویز الہی پر ہاتھ ڈالا جائے، یا ثاقب نثار پر ہاتھ ڈالا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اسے خوف ہے۔ تو اس نے جو میسج بھیجا ہے وہاں میاں نواز شریف صاحب کو، وہ یہ ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو باجوے نے کہا تھا کہ نواز شریف کو نااہل کرو ورنہ میں ماشاء اللہ لگا دوں گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ایک سامنے آئی ہے بات اس ثاقب نثار ہی کی زبانی کہ پاناما بینچ کے 5 جج جنرل فیض کی براہ راست نگرانی اور کمانڈ میں کام کر رہے تھے، اسی کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے اور اس کی مشوروں پر عمل کر رہے تھے، یہاں تک کہ فیصلوں میں جو عبارتیں تھیں وہ بھی فیض نے ان کو لکھ کر دی تھی کہ یہ چیزیں شامل کرنی ہیں۔ تو یہ خیر ایک لمبی کہانی ہے۔ دیکھیے نواز شریف صاحب تو میرا نہیں خیال کہ ثاقب نثار کو معاف کر دیں گے، لیکن یہاں پنجاب مرکز میں جو سسٹم ہے کہ ان ایکٹیو حکومت مسلم لیگ کی بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، جس کی کوئی سیاست سے بھی دلچسپی نہیں ہے، جس کی کوئی پارٹی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، جسے عوامی مسائل سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں تو لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے رستے میں خود مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہی کانٹے بکھیر دیے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے، کراچی کی لسانی سیاست کے حوالے سے، اور آئندہ کے کراچی کے اور حیدرآباد کے امکانات کے حوالے سے کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔